रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। माह मुबारक रमज़ान वो महीना है कि जिसमें कुरान मजीद को नाजिल किया गया है, जो लोगों के लिए हिदायत है और इसमें हिदायत और हक़ व बातिल के इम्तियाज़ की वाज़ेह निशानियाँ मौजूद हैं। सूरह बक़रा आयत नंबर 185। इसके ज़िम्न में इस्लाम की निगाह में तालीम व तरबियत के उसूल के उन्वान से जिस गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था वो आज अपने 12वें मंजिल में है। मुक़दमे में तालीम व तरबियत से मुताल्लिक़ जो मसाइल और मुश्किलात हैं उनकी तरफ इशारा करने के बाद जिन पॉइंट्स पे अब तक गुफ्तगू हुई है वो पहला है कि मादी और रूहानी ज़रूरियात का सही अंदाज़ा या जायज़ा लेना। दूसरा पॉइंट कि जिस पे गुफ्तगू हुई थी वो ये कि इंसान के अंदर करामत इंसानी या इज़्ज़त नफ्स का एहसास पैदा करना। तीसरा पॉइंट कि जिस पे गुफ्तगू हुई थी इंसान के अंदर वो सलाहियत पैदा करना कि वो गफलत से मुकाबला कर सके। चौथा पॉइंट कि जिस पे गुफ्तगू हुई थी वो ये कि अल्लाह की याद हमेशा बाक़ी रहे। पांचवा पॉइंट कि जिस पे गुफ्तगू हुई थी वो ये कि मुतनाही चीज़ें ख़त्म हो जाने वाली चीज़ों के एवज़ में लामुतनाही या नामुतनाही चीज़ों का मुहैया करना या उनको हासिल करना। और छठा पॉइंट जिस पे गुफ्तगू हुई थी तो फ़ैली गरी जो सिफ़त होती है तो फ़ैली बनने वाली खुदा न खास्ता किसी में हो तो उससे मुकाबले की सलाहियत पैदा करना कि असलन ये सिफ़त पैदा होने ही ना पाए। सातवां पॉइंट जिस पे गुफ्तगू हुई थी वो इंसान के अमल में आज़ादी का एहतमाम करना। आठवां पॉइंट जिस पे कल की गुफ्तगू में बात हुई वो ये कि तदरीज के एतबार से तरबियत को करना कि आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इंसान अपने कमाल की तरफ जाए। यूँ कहा जाए कि वो तकामुल की तरफ जाए, उस सफ़र को तकामुल के सफ़र को तय कर सके, कमाल के सफ़र को तय कर सके। क्योंकि अगर ये तरबियत स्टेप बाय स्टेप नहीं होगी तो हो सकता है कि इंसान वही जो एकदम बुनियादी और बेसिक तरबियत है उसी पे बाक़ी रह जाए जिसकी बुनियाद पे उसकी शख्सियत न बनने पाए। अब ये इंसान बहरहाल उसके अंदर एक शऊर होना चाहिए कि वो पहचाने कि इंसान की शख्सियत क्या है, कैसे। तो ये जो तकामुल के लिए तदरीजी रास्ता है ये आहिस्ता आहिस्ता हासिल हो। अगर ये नहीं होता है तो ज़माने की मादियात उस पर अटैक करेंगी, हमला करेंगी, जिसके नतीजे में उसकी फ़िक्र मादी फ़िक्र बन जाएगी। जब फ़िक्र मादी हो जाती है तो फिर इंसान दीन को, ज़िम्मेदारियों को, ओहदों को, सबको मादियत को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करता है, जिसके नतीजे में करप्शन होता है, जिसके नतीजे में फिर जराइम सामने आते हैं और ये सारे चीज़ें पेश आती हैं जो कि इंसान की अपनी ज़ात के लिए और समाज व माशरे दोनों के लिए नुकसानदेह साबित होता है। तो तरबियत में ये एहसास, ये हमको अंदाज़ा होना चाहिए कि किस किस स्टेप से। और फिर यहाँ पे बात अर्ज़ करेंगे और उससे पहले भी अर्ज़ की कि अभी वो तरीक़े पे हम लोग गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं कि कैसे हो। अभी ये है कि स्टेप बाय स्टेप हमको तरबियत करनी है। अभी वो स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ेगी, आया ये हर महीने फ़र्क होगा, हर साल फ़र्क होगा, हर हफ्ते फ़र्क होगा, हर दिन फ़र्क होगा, सिलेबस की शक्ल में होगा, किसी वाक़े और कहानी की शक्ल में होगा, किसी वीडियो की शक्ल में, ऑडियो की शक्ल में, टीचर के ज़रिए से कैसे होगा, ये एक तरीक़ाकार पे है कि जो एक अलग गुफ्तगू है। अभी वो इस गुफ्तगू में नहीं है। यहाँ पे यह है कि फ़िलहाल इन चीज़ों की ज़रूरत है कि जो होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल के मसले पे सामने आएगा कि किस तरीके से उसको अंजाम देना चाहिए। आज जिस
پوائنٹ پہ ہم کو گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ ایک انسان کے مزاج میں تربیت کے ذریعے سے ایک ایسا اعتدال پیش کرنا کہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو خوبی کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ پورا کر سکے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ انسان کے اندر دو طرح کی صلاحیت پائی جاتی ہے، ایک اللہ کی دی ہوئی صلاحیت، اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں وہ بھی دو طرح کی ہیں، ایک انسان کے بدن کی صلاحیت اور ایک انسان کے عقل و فکر کی، یوں کہا جائے کہ ایک ہارڈ ویئر کی شکل میں صلاحیت اور ایک سافٹ ویئر کی شکل میں صلاحیت۔ تو ایک صلاحیت ہو گئی اللہ کی دی ہوئی جو خود دو ہے، پھر اس کے بعد باہر سے کچھ چیزیں ایسی اثر انداز ہوتی ہیں کہ وہ خود اس کے اندر صلاحیتوں کو بڑھاتی ہیں یا گھٹاتی ہیں، دونوں حالت پیش آتی ہے۔ یہ جو ایکسٹرنل چیزیں ہوتی ہیں یہ مثلاً جو ہے وہ اسباب، کلچر، ماحول، آس پاس کا اجتماعی ماحول، حالات، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر صلاحیتوں کو بڑھاتی ہیں یا گھٹاتی ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر آدمی کی صلاحیت الگ ہے، متفاوت ہے، فرق کرتی ہے۔ سب صلاحیت کے عنوان سے ایک جیسے نہیں ہیں، سب میں ایک جیسی صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پہ انسان کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو وہ بیسک چیز کہ جو سب کے لیے ضروری ہے، لہٰذا ایک ایسا بیسک سسٹم ہو کہ یہ تربیت، اتنی تربیت، اس فیلڈ کی تربیت، ان حالات کی تربیت سب کے لیے ضروری ہو۔ مثلا اللہ کو یاد کرنا یہ سب کے لیے ضروری ہے، ایسا نہیں کہ جو لوگ مثلا علم دین کی طرف جائیں ان کو اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جو سائنسداں بن رہے ہیں، سائنٹسٹ اور فلاں ڈاکٹر انجینئر، ان کو اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اگر ڈاکٹر انجینئر اللہ کو یاد نہیں کرے گا تو پھر مریض کے ساتھ خیانت ہو جائے گی، انجینئر اللہ کو نہیں یاد کرے گا تو بلڈنگ کے ساتھ خیانت ہو جائے گی۔ ایسے ہی جو بھی شعبہ ہوگا اگر وہ اللہ کو نہیں یاد کرے گا تو خیانت ہوگی، اور عالم بھی اگر اللہ کو نہیں یاد کرے گا، طالب علم اور عالم اگر اللہ کو نہیں یاد کرے تو دین کے ساتھ خیانت ہو جائے گی۔ تو ایک بیسک چیز ہے کہ جو سب میں پائی جانی چاہیے، اس سے کوئی انسان الگ نہیں۔ لیکن اب اس کے بعد جو انسان کی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کی بنیاد پہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو اس کے اندر الگ سے پائی جانی چاہیے۔ ان کچھ چیزوں کی بنیاد پہ اس بیسک چیز کو ہم لوگ فراموش نہیں کر سکتے، اس کو ہم لوگ بھول نہیں سکتے۔ لہٰذا جو انسان کے اندر تعداد و شمار کے اعتبار سے صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، کوالٹیز کے اعتبار سے صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، ذمہ داریوں کو ایکسیپٹ کرنے کے اعتبار سے صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے حساب سے صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ وسیع ہوں یا محدود ہوں، جو بھی ہو، جب یہ متفاوت ہوتی ہیں، الگ الگ ہوتی ہیں، تو پھر اس کے اعتبار سے ہر انسان اپنی استعداد اور اپنی صلاحیت کے حساب سے کام کو انجام دیتا ہے۔ یہ صلاحیتیں اور یہ استعداد جتنی بھی ہوں، لیکن بہرحال یہ محدود ہوتی ہیں، کبھی بھی انسان کے اندر یہ لامحدود نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے ان ساری چیزوں کے عوض میں، مقابلے میں اس کو بہت زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ اب یہ صلاحیتیں اس چیز کا باعث بنے کہ اس کو ذریعہ بنا کے ہم اللہ تک پہنچ سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مسئولیت اور یہ صلاحیت جو ہے انسان میں پیدا ہو گئی، اللہ نے پیدا کر دی، اب ان صلاحیتوں کی بنیاد پہ ٹھیک ہے ہمارا جو دل چاہے گا کام کریں گے۔ صلاحیت اللہ نے اس لیے دی ہے کہ ہم مثلاً دال روٹی کھا لیں، یہ صلاحیت اس لیے دی ہے کہ ہم اپنے مادی ضروریات کو پورا کر لیں، یہ صلاحیت اس لیے دی ہے کہ ہم اپنی شہوت اور خواہشات کو پورا کر لیں، یہ صلاحیتیں اس لیے ہیں کہ یہ چیزیں وسیلہ بنتے رہیں۔ اب یہاں پہ وہ بنیادی جو بیسک صلاحیت ہے وہ آ کے اس کو بیلنس کرے گی۔ مثلا ایک آدمی کو ذمہ دار بنا دیا گیا کہیں کا، اب جو یہ ذمہ دار بن گیا ہے، وہاں ذمہ دار بننے کے بعد اپنے اس عہدے کو استعمال کر کے کیا کرے گا، وہ کس مقصد تک پہنچے گا؟ اگر اس کے پاس وہ بیسک صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے
اس کے اندر وہ بنیادی صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو تکامل تک پہنچائے، کمال تک پہنچائے، تو اپنے اس عہدے اور ذمہ داری کو استعمال کر کے بھی وہ مادیت کو ہی کمائے گا، جس کے نتیجے میں بعض اوقات اپنی ذمہ داریوں کو بھی بھول جائے گا، اپنے فرائض کو بھی بھول جائے گا، اپنے عہدے کو بھی بھول جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر وہ معنوی صلاحیت پیدا ہے، الہی صلاحیت پیدا ہے، اللہ اس کو یاد ہے، ہمیشہ اللہ ذہن میں ہے، تو وہ اپنے عہدے کی ذمہ داری کو دیکھے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام ایسا نہیں ہے کہ جو صرف انسان کو مسجد میں پہنچا دے۔ اگر ایک مسلمان واقعی مسلمان ہے تو وہ جس محکمے میں جائے گا اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا، اور یہی اس کا دین ہے، مذہب ہے۔ ملٹری میں جائے گا تو وہاں اپنی ذمہ داری پورا کرے گا، پولیس میں آئے گا تو وہاں ذمہ داری پورا کرے گا، پولیٹیشین بنے گا، پولیٹکس میں آئے گا تو وہاں ذمہ داری پوری کرے گا۔ اب یہ اور بات ہے کہ آج کل یہ چیزیں جمع ہی نہیں ہو پاتی ہیں۔ آدمی سوچتا ہے پولیٹیشین یعنی کریپٹ، یعنی ایک ناقص انسان، اور ہے بھی ایسے ہی، اکثریت ایسے ہی ہے، نہیں کہہ سکتے سب ہیں، نہیں، یقیناً سالم بھی ہوں گے، ان میں صحیح لوگ بھی ہوں گے۔ پولیٹیشین یعنی بے ایمان، پولیٹیشین یعنی بہرحال جو بھی فلاں مسائل مشکلات ہیں سارے۔ لیکن نہیں، اگر ایک واقعی دیندار انسان، مسلمان انسان اپنی تربیت کے ساتھ پولیٹکس میں جائے گا تو وہاں بھی وہ دیکھے گا ہماری ذمہ داری کیا ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا، یہی اس کا دین ہے۔ یعنی اس کے دین کو صرف مسجد میں نہیں دیکھا جائے، اس کے دین کو صرف امام باڑے میں نہیں دیکھا جائے، اس کے دین کو صرف مصلی پہ اور دعاؤں میں نہیں دیکھا جائے، اس کے دین کو معاملات میں بھی دیکھا جائے، اور معاملات میں صحیح ہے تو پھر وہ مفید ہے، ورنہ وہ بھی بیکار۔ تو اب یہ جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، یہ جب اپنے عہدے پہ جاتے ہیں تو اگر ان کے پاس معنوی صلاحیت ہے تو اپنے عہدے پہ بیٹھ کے بھی وہ تکامل کے راستے کو طے کرتے ہوتے ہیں۔ کیسے طے کرتے ہیں تکامل کے راستے کو؟ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، یہی ان کے لیے تکامل ہے۔ لیکن اگر یہ والی تربیت نہیں ہوتی ہے تو پھر ذہن پہ مادی تربیت غالب آتی ہے۔ کل کی گفتگو میں یہ بات عرض ہوئی تھی کہ معنوی تربیت نہ ہونے کی بنیاد پہ مادی تربیت ذہن میں حاوی ہو جاتی ہے، قبضہ کر لیتی ہے، اور پھر انسان کو ہر جگہ وہ جو محاورہ مشہور ہے کہ بلی کو خواب میں بھی چھچڑا ہی نظر آتا ہے، پھر اس کو ہر جگہ مادیت ہی نظر آتی ہے، پھر وہ ہر چیز میں مادیت ہی دیکھتا ہے کہ اس میں سے مادیت نکلے، مادیت نکلے۔ تو ایک اعتدال کی صورت بہت اہم ہے کہ جو انسان کو اپنی ذمہ داری اور ذمہ داری کے فرق کو بھی محسوس کرا سکے۔ حتیٰ یہ بھی انسان کے اندر خواہش نہیں چاہیے کہ وہ دیکھے کہ ہماری کیا صلاحیت ہے اور صلاحیت کے حساب سے ہم کیا کر سکتے ہیں، نہیں کہ ہماری صلاحیت اس عہدے کی ہے اور ہماری تمنا اس عہدے کی ہے۔ یہ تربیت کے خلاف ہے۔ انصافاً جو ہماری صلاحیت ہے اسی صلاحیت کے اعتبار سے ہم اپنے عہدے کی طرف جائیں۔ تو جو انسان کے اندر یہ تفاوت پایا جاتا ہے، جو انسان کے اندر یہ فرق پایا جاتا ہے، اس فرق کے اعتبار سے ایک پروگرامنگ ہو، پھر اس پروگرامنگ کے بعد جو بھی اس کا ایک اثر ہو سکتا ہے اور جو بھی اس میں ممکن ہے کہ اس کے لیے سہولیات فراہم کی جائے، اس کو دیکھ کے اس طریقے سے اس پروگرامنگ کو اجرا اور پریکٹیکل کی شکل میں لایا جائے کہ سب کے سب انسان ایک جیسے نہیں ہیں بلکہ سب میں فرق ہے۔ اس کے اعتبار سے پھر یہ جو فرق ہوتا ہے، یہ اس فرق کا اثر ان کے حقوق میں پڑتا ہے، یہ ان کی بہت ساری چیزوں میں پڑتا ہے، ان کے عہدے میں۔ پھر یہاں پہ ایک اعتدال ہو۔ البتہ وہاں پہ اب یہ چیز بہت زیادہ اس پوائنٹ سے متعلق نہیں ہے، لیکن بات آئی ہے تو یہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ انسان کی رسپیکٹ یا اس کی پہچان یا اس کی شخصیت اس کے عہدے کی بنیاد پہ نہیں ہوتی ہے، اس کے کردار کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ آج کا پڑھا لکھا زمانہ کسی کو اس کے عہدے کی بنیاد پہ پست اور بڑا نہیں سمجھتا ہے، نہ سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ ذریعہ آمدنی ہے اس کا بھی یہی ہے، لیکن در واقع انسان کتنا بڑا ہے وہ اپنے کردار کے حساب سے ہو سکتا ہے کہ انسان بہت بڑے عہدے پہ ہو لیکن کردار پست ہو تو بہت چھوٹا انسان ہے، ذلیل انسان ہے، وہ اتنا پست کردار ہو کہ اپنے عہدے کے ساتھ خیانت کرے،
امانت داری نہ کر سکے اپنے عہدے کے ساتھ تو وہ پست ہے، وہ گرا ہوا انسان ہے، ذلیل انسان ہے وہ. ایسے انسان کی کوئی ویلو، کوئی اہمیت، کوئی عزت نہیں ہے. اس انسان کی کوئی معاشرے میں جگہ نہیں ہے، پست ہے یہ انسان. اور اس کے برعکس ہو سکتا ہے کہ ایک انسان عہدے کے عنوان سے چھوٹا ہو، لیکن اس کے اندر جو کردار ہے وہ بہت بڑا ہے، تو یہ چھوٹا ہونے کے باوجود بھی عظیم ہے، بڑا ہے. اگر ہمارے اندر صحیح تربیت ہوگی تو یہ ممکن ہی نہیں ہوگا کہ پست انسان بلند عہدے پہ پہنچے، کیونکہ تربیت کا تقاضا یہ ہوگا کہ پھر ہر انسان واویلا کرے گا کہ نہیں، یہ اس عہدے کے لائق نہیں، یہ وہاں پہ پہنچنے کے لائق نہیں ہے. چونکہ یہ تربیت کی پرابلم ہے، لہٰذا آج معاشرے میں آپ دیکھیں ایسے بہت سے دکھتے ہیں. کل بھی جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ بعض دینی ادارے کے ذمہ دار میراثی طور پہ اپنے اولاد کو، اپنے بیٹوں کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں. خوب یہ بٹھانا اس بات کی دلیل ہوئی لڑکا تو نااہل ہے ہی ہے، وہ تو اس لائق نہیں ہے. آپ نے یہ غلط کام کر کے، خیانت کر کے یہ ثابت کیا کہ آپ بھی اس عہدے کے لائق نہیں تھے، آپ نے بھی اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا. آپ کی خیانت نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ نے بھی اس کے ساتھ انصاف، لہذا بہت چھوٹے انسان. یہ ناانصافی ہوئی اس عہدے کے ساتھ. صحیح طریقے سے اس عہدے کو جو حق دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا گیا، لہذا انسان بڑے عہدے پہ تھا لیکن پست تھا. تو بہرحال ابھی وہ ایک بات ہم عرض کر رہے تھے لیکن وہ رہ گئی. تو یہ ایک اعتدال کی شکل ہونی چاہیے، لیکن اس اعتدال میں ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. ناانصافی کی کوئی گنجائش کہیں پہ نہیں ہے. یہ ہو گیا 9واں پوائنٹ، 9 نمبر کا پوائنٹ کہ جو اس سے متعلق تھا. اس کے بعد جو 10واں پوائنٹ ہے، آج یہ 2 پوائنٹ ہے بھی اچھا خاصا وقت ہے، یہ 2 پوائنٹ ہم آج پیش کر دیتے ہیں. 2 بچیں گے تو انشاءاللہ اس کو کل کی گفتگو میں پیش کریں گے، اور انشاءاللہ پرسوں کی گفتگو میں تتمہ اختتامیہ گفتگو کر کے اس موضوع کو ہم انشاءاللہ ختم کر دیں گے. 10واں پوائنٹ ہے اس سلسلے میں کہ جو آج تربیت میں جن پوائنٹس کی، جن چیزوں کی ضرورت ہے ہونا چاہیے، وہ یہ کہ اہم کو ترجیح دی جائے. اہم کسے کہتے ہیں؟ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں مہم ہوتی ہیں، جس کی اہمیت ہوتی ہے. جب کئی مہم چیزیں جمع ہو جائیں تو ان کئی میں سے کسی کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، تو اس اہم کو اس مہم پہ ترجیح دی جاتی ہے. ترجیح مطلب کیا؟ فوقیت، بلندی. مثال کے طور پہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، ظاہر سی بات نماز پڑھنے کے بعد ابھی نماز کو توڑنا اختیار میں نہیں ہے، جائز نہیں ہے. لیکن اس آدمی نے دیکھا کہ سامنے دوسرا آدمی ہے کہ جو کہ ڈوب کے مر رہا ہے، یا کچھ ایسا ہے کہ اگر یہ نماز توڑ کے وہاں پہنچ جائے گا تو اس کو بچا لے گا. کرنٹ لگ گیا، یہ جا کے سوئچ آف کر دے گا، وہ بچ جائے گا. ڈوب رہا ہے، یہ جائے گا، اس کو تیرنا آتا ہے، جمپ لگائے گا، اس کو نکال لے گا، بچ جائے گا. بہت سی چیزیں. ابھی نماز کی اہمیت کم ہے، نماز بہت اہم ہے. لیکن اللہ نے کہا ہے کہ یہاں پہ نماز سے اہم ہے کہ جا کے اس انسان کی جان کو بچاؤ، نماز توڑ دو. تو یہاں پہ اس کام کو ترجیح دے دی گئی وقتی طور پہ اس نماز پہ، ہمیشہ نہیں. اگر کوئی دوسرا آدمی ہے وہاں پہ جو یہ کام کر سکتا ہے، بچا سکتا ہے، تو آپ کو ضرورت نہیں جانے کی. لیکن کوئی نہیں ہے اور آپ ہی اس کام کو کر سکتے ہیں اور آپ کے جانے سے جان بچ جائے گی، تو بالکل اس کام کو کیجیے. یہ ذمہ داری ہے آپ کی. توڑ دیجیے نماز، حکم ہے اللہ کا. نماز اس کو کہتے ہیں اہم. معلم یا مربی، معلم تعلیم دینے والا، مربی تربیت دینے والا. تعلیم و تربیت میں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور اس کے اعتبار سے معلم اہم چیز کی ترجیح دے سکتا ہے. لوگ جب علم کو حاصل کرتے ہیں، لوگ جب مثلاً دوسری چیزوں کو حاصل کرتے ہیں، معلومات کو فراہم کرتے ہیں، تو کلی طور پہ وہ اپنے استعداد سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ساتھ میں دوسروں کی استعدادی صلاحیتوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر انسان صرف اپنے استعداد سے فائدہ اٹھائے تو کجروی کا شکار ہو جاتا ہے، بہک جاتا ہے.
اسی لیے کہا گیا نا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ 2-4-10 کتابوں کو پڑھ کے اپنے کو معلم سمجھنے لگتے ہیں. نہیں، بغیر استاد کی رہنمائی کے آپ کے بہکنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، اور بہک جاتے ہیں اکثر. یہ دعویٰ اغیار نے کیا تھا، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے صرف اللہ کی کتاب کافی ہے. ہمارے یہاں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہمارے لیے صرف کتاب کافی ہے. ہم کو اپنے کتاب کے ساتھ ایک استاد کی ضرورت ہے. جب یہ بہکنے کے حالات پیش آتے ہیں، اور آج تو ماشاءاللہ بڑی بڑی دکانیں چل رہی ہیں اسی پہ کہ مطالعہ کیا، مطالعہ کر کے لوگوں کو پڑھا دیا. اور ہمارا ان سے یہی سوال ہے کہ جب بغیر کسی پڑھانے والے، آپ کی نگاہ میں ہے، ہماری نگاہ میں ایسا نہیں ہے، آپ کی نگاہ میں اگر بغیر کسی پڑھانے والے کے پڑھا جا سکتا ہے تو آپ کیوں دوسروں کو پڑھا رہے ہیں؟ نہ پڑھائیے. آپ ان سے بھی کہیے جاؤ مطالعہ کرو، پڑھو، وہ بھی خود سے پڑھ لیں گے. کیوں آپ ان کا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ ان سے کہیے، کیوں آپ ان کو اوپر اپنا سسٹم تھوپ رہے ہیں؟ نہ تھوپیے آپ ان پہ اپنا سسٹم. ان سے کہیے جاؤ پڑھو، خود سے پڑھ لیں گے وہ. لیکن اپنے لیے تو استاد کی ضرورت نہیں، دوسرے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، تو اس کو دکانداری نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ ایک چیز کو اپنی ذاتی مفاد کے لیے تھوپ دینا، دین کا غلط استعمال کرنا، دین کا مس یوز کرنا. تو جب کوئی استاد کی شکل میں سامنے ہوتا ہے تو جو انسان کے اشتباہات ہوتے ہیں، جو کجروی ہوتی ہے، وہ اس کی تصحیح کرتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے، اس کا جبران کرتا ہے کہ نہیں، یہ یہاں پہ مسئلہ ایسے نہیں ہے، یہ مشکل ایسے نہیں ہے، بلکہ اس کو ایسے حل کیا جائے، یہ مسئلہ اس طریقے سے حل ہو سکتا ہے. خوب ہر اہل علم کو معلوم ہے کہ علمی سفر میں استاد کا یا ٹیچر کا کتنا دخل ہوتا ہے اور کتنی ضرورت ہوتی ہے. آج مثلا جو لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، اس میں کسی اسکول نے اعلان کیا کہ بھائی کتابیں ہیں، یہ فلاں دکان سے جا کے لے لیجیے، اپنے گھر میں پڑھا لیجیے، جب لاک ڈاؤن کھلے گا تو ہم ایگزام لے لیں گے. کسی اسکول نے اعلان کیا ایسا؟ کسی اسکول نے اعلان نہیں کیا. ہاں، جہاں تک ممکن ہوا ہے آن لائن کلاسز رکھے، اس لیے کہ بغیر استاد کے تعلیم حاصل نہیں ہو سکتی، بغیر استاد کے پڑھا نہیں جا سکتا ہے. لہذا جو انسان کے اندر ویلوز پہنچائی جاتی ہیں، جو انسان کی تربیت کی جاتی ہے، جو انسان کے صلاحیتوں کو ابھارا جاتا ہے، نکھارا جاتا ہے، یہ کام استاد کا ہے. ایسی صورت میں استاد کا نقش، استاد کا کردار، استاد کا رول بہت اہم ہوتا ہے. تربیت میں استاد کا رول بہت اہم ہے. کئی طریقوں سے استاد جو ہے اس کا اثر، اس کا ایفیکٹ لوگوں پہ پڑتا ہے. کس اعتبار سے؟ بچے جو ہوتے ہیں وہ استاد کی ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو کاپی کرتے ہیں. استاد کیسے بول رہا ہے، استاد کیسے لکھ رہا ہے، حتیٰ بعض اوقات استاد کون سا پین یوز کر رہا ہے، استاد کیسے کپڑے پہنتا ہے، وغیرہ وغیرہ. ابھی عام طور سے چونکہ بچوں کو جو پڑھائی جاتی ہے تو لیڈیز ہی پڑھاتی ہیں، 5th تک عام طور سے لیڈیز پڑھاتی ہیں، تو اسی کو آپ لیڈیز کا عنوان سمجھ لیے کہ وہ ٹیچر جو ہے وہ کیا کیسے بول رہی ہے، کیسے پڑھ رہی ہے. تو بچے اس کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں، نمونہ عمل بنا لیتے ہیں، اور اس سے تربیت. تو ابھی یہ ٹیچر کلاس روم میں آ کے جو بچوں کو بتا رہی ہے، یہ کسی حد تک ہو یا نہ ہو، یہ ہو گئی تعلیم. لیکن جو اپنا بیہیویئر پیش کر رہی ہے، جو اپنی ایکٹیویٹیز، جس طریقے سے جو اس کی باڈی لینگویج ہے، بولنے کا انداز ہے جو ہے، وہ ہوگی بچوں کی تربیت. جو اس کے لباس کا انداز ہے. ابھی تربیت کے عنوان سے بچوں کو کوئی چیز دی جائے یا نہ دی جائے، بچہ اسکول جائے گا تو تربیت لے کے آئے گا. اچھی تربیت کا انتظام ہوگا تو لائے گا، اور اگر نہیں ہوگا اچھی تربیت کا انتظام تو جو اس کو ملے گی وہی اٹھا لائے گا. میں نے شروع میں ایک چیز پیش کی تھی کہ بس میں بچوں کو نسبتاً بڑی ایج کی شرارت ملتی، کیونکہ ہر ایج کے بچے بس میں جمع ہوتے ہیں. تو ایک 1st کلاس کا بچہ اگر ہے تو اسی بس میں 5th کلاس کا بھی ہے، تو بچے کو اپنے سے 4 سال آگے کی شرارت معلوم ہوتی ہے. اس کو خوشی بھی ہوتی ہے، لگتا ہے کہ مثلا اس کو بہت بڑی چیز مل گئی، بہت بڑی نعمت مل گئی آگے، کہ مثلا اس کو علم مل گیا، بہت بڑی چیز مل گئی. تو وہ تربیت بس میں ہوتی ہے.
تو کلاس روم میں تربیت ہوتی ہے، اسکول کے کیمپس میں تربیت ہوتی ہے، بس میں، یہ اسکول کے نام پہ ان کئی جگہوں پہ ایسے تربیت ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے، گھر میں ہوتی ہے، محلے پڑوس سے ہوتی ہے، اگر ہمارے بچے ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو اس سے ہوتی ہے، ٹی وی میں کارٹون دیکھ رہے ہیں تو اس کی الگ تربیت ہے، سیریل دیکھ رہے ہیں تو اس کی الگ تربیت ہے. یہ ساری چیزیں تربیت کرتی ہیں بچوں کی، اس کی تربیت پہ اثر انداز ہوتی ہے. ایسی صورت میں اگر معلم کی، ٹیچر کی تربیت اچھی طریقے سے ہو جائے تو وہ خود بچوں میں فرق پیدا کرے گی. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جو ٹیچر کا سسٹم ہوتا ہے، تب بڑے بھی، مسئلہ سے چھوٹوں کے نہیں ہے، اکثر بڑے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی فکر وہی ہوتی ہے جو ان کے ٹیچر کی فکر ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فکری اعتبار سے اسیر ہوتے ہیں ٹیچر کے. اگر ٹیچر کی فکر صحیح ہے تو ان کی بھی صحیح ہے، اگر ٹیچر کی فکر غلط ہے تو ان کی بھی غلط ہے. آج ایسے ہمارے پاس پورے سسٹم چل رہے ہیں ایجوکیشن کے کہ جہاں پہ ٹیچر کی فکر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، کرپٹ ہے. نتیجے میں کیا ہوا کہ جو لوگ اب یہاں بچے نہیں ہیں، بڑے لیکن ان کی فکر بھی کرپٹ ہے، ان کی فکر میں بھی پرابلم ہے، ان کی فکر میں بھی مشکلات اور مسائل پائے جا رہے ہیں. ایسی صورت میں ٹیچرز پہ دھیان دینا یہ ایک ہمارے پاس بہت اہم ذریعہ بھی ہے اور ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو بہت زیادہ تاثیر رکھتا ہے، جو ہمارے آنے والی نسل پہ اثر انداز ہو سکتا ہے اور اس کو تبدیل کر سکتا ہے، اس میں فرق پیدا کر سکتا ہے. لہذا ان کاموں کے لیے خود ٹیچر کی ٹریننگ بہت اہم ہے، اس اعتبار سے کہ وہ کس طریقے سے اپنی ہر چیز کو بچوں کے سامنے پریزنٹ کرے کہ جس کا بچوں پہ پازیٹیو اثر پڑے، نگیٹیو اثر نہیں پڑے. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ بعض اسکولوں میں ٹیچرز، مثلا اگر لیڈی ٹیچر ہے اور اس کا لباس صحیح نہیں ہے تو اگر ہماری بچی بالفرض وہاں پڑھنے جا رہی ہے تو وہ تربیت وہیں سے لے گی، اس کا اثر پڑے گا اس پہ. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے گھر میں ڈیفینسو سسٹم مضبوط ہو تو سمجھ میں آ جائے اور چینج ہو جائے، لیکن اگر نہیں مضبوط ہوا یا کوئی سسٹم ہوا ہی نہیں تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ آنے والے وقت میں اس بچی میں وہی چیز، اگر اس ٹیچر کا حجاب نہیں تو یقیناً حجاب نہیں ہوتا عموماً، تو یہ بھی اسی بے حجابی کی طرف جائے گی. حتیٰ اگر اس کا لباس بہت شارٹ ہوا تو یہ بھی اسی کی طرف جائے گی. تربیت ہے. تو اگر ہم ٹیچرز کی، اب یہ ٹیچرز کے اوپر جو تربیت ہے وہ تو ایک بہت وسیع موضوع ہے، جو ہماری یہاں پہ گفتگو ہے ترجیح اہم کی ہے کہ ہم جب تربیت کریں، جو حالات دیکھیں تو اس میں یہ ہمارے ذہن میں ہو کہ جو اہم چیزیں ہیں وہ اس کے سامنے اس کو ترجیح دے اور خود اس کی ایسی صلاحیت پیدا کریں اس کے ذہن کے اندر کہ وہ خود بھی آنے والے وقت میں اہم کو ترجیح دے. اور پھر مسئلہ وہی ہے کہ پہلے دیکھیں کہ ہم اہم سمجھتے کس کو ہیں. چونکہ آج کل مادی فکر میں، بہرحال ایک بات یہاں پہ ہے اور ٹکراؤ بار بار چل رہا ہے، لیکن اس بات کو کلیئر کر دیں کہ ان ساری باتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پیسے نہ کمائیں اور مادیت سے دور ہو جائیں اور صرف جو ہے بس اللہ، ایسا غلط ہے. کمائیں پیسے، ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ پیسے، دولت زندگی کا مقصد نہ بننے پائے. کمائیں، جتنا کما سکتے ہیں کمائیں، کیونکہ جب آپ کمائیں گے تو اس سے قوم کی ترقی ہوگی. لیکن کبھی بھی زندگی کا مقصد نہ بننے دیں، کبھی دین کے راستے میں رکاوٹ نہ بننے دیں. کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی وجہ سے دین میں کوئی پرابلم پیش آئے. لہذا ترجیح، اہم کی ترجیح میں بچے کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی جائے کہ جہاں پہ بھی مادیت اور روحانیت کا ٹکراؤ ہو وہاں پہ اہم کو ترجیح دو، یعنی روحانیت کو ترجیح دو، مادیت کو ترجیح مت دو. اس طریقے سے انسان کی، اسٹوڈنٹس کی تربیت ایسی ہوگی کہ وہ اپنی خواہشات پہ تسلط پائے گا، خواہشات نفسانی پہ تسلط پائے گا. اگر ٹیچرز کا کردار ایسا ہے کہ وہ بچوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کریں یا اس طرح کی جو ہے وہ حرکتیں پیش کریں کہ جہاں پہ خواہشات کے خلاف بات نہ ہو، تو یہ اثر نہیں ہو سکتا، یہ کام نہیں ہو سکتا. ان کو یہ سمجھانا پڑے گا
کہ کون سی چیز اہم ہے، کون مہم ہے. اہم کو مہم پہ ترجیح دی جاتی ہے، لہٰذا اہم کے پانے کے لیے مہم کو قربان کر دیا جاتا ہے. پھر اس وقت انسان خواہشات نفسانی پہ کنٹرول پائے گا. پھر جب معنویت و مادیت کا مقابلہ ہوگا تو مادیت کو قربان کر دے گا، معنویت کو لے لے گا. کربلا میں یہی درس ہے. کوفے والوں کے طریقے سے سرکار سید الشہداء کے ساتھ جو دوسرے اصحاب تھے وہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے، جان بچ جاتی، قربانی تو ہو جاتی سرکار سید الشہداء. لیکن وہ کیوں آئے؟ کیونکہ زندگی کا بچانا ٹھیک ہے، وہ اہم ہے، مہم ہے، لیکن یہاں پہ نواسے رسول اور وقت کے امام، وقت کے ولی کی نصرت سب سے اہم کام، جس پہ زندگی بھی قربان کی جا سکتی ہے. بچوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے کہ کن کے، البتہ بچوں ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے اندر بھی ہو کہ ہم کن کن چیزوں پہ کن کن چیزوں کو قربان کر سکتے ہیں. اہم و مہم کا مسئلہ ہوگا، اہم کے لیے مہم کو قربان کیا جا سکتا ہے. ایسا نہ ہو کہ مہم پہ اہم کو قربان کر دیا جائے. دین کے لیے مادیت کو قربان کر سکتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ مادیت کے لیے دین کو قربان کر دیں. اور بعض اوقات وہ دیکھنے میں آنے لگا کہ مشکل ہو جاتی ہے. لہذا یہاں پہ خود مربی کا کردار بہت اہم ہوتا ہے. اب اگر مربی ہی ایسا ہو کہ جس کے اندر مادیت کی بات ہو، جس کے یہاں مادیت چھائی ہوئی ہو، بعض اوقات سینٹرز کا پورا سسٹم ایسا ہوتا ہے تو تاثیر اس منتقل ہوتی ہے، وہ تاثیر لوگوں میں جاتی ہے، لوگوں تک پہنچتی ہے. پھر اسی حساب سے فکر مینٹین ہوتی ہے، مشکلات پیدا ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مربی ہے اس کے ذہن میں سارا ہم و غم کیا تھا؟ مادیت تھی. بعض اوقات ہمارے ایجوکیشن کے سسٹم میں ایسی بھی باتیں سننے نہیں معلوم ابھی وہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں. کوشش کی گئی کہ اس کو کنٹرول کیا جائے، اور دوسری چیزوں میں بھی ہے، اور یہ اسی غلط تربیت کا نتیجہ ہے. مثلا پہلے ہم دوسری چیزوں کی مثال دے دیں. ڈاکٹرز سرکاری ہاسپٹل کے عہدے پہ ہیں، وہاں پہ امپلائی ہیں، ان کی یہاں پہ پوسٹ ہے، پوسٹنگ ہے وہاں پہ، لیکن وہاں پہ کم بیٹھ رہے ہیں یا صحیح سے نہیں دیکھ رہے ہیں. وہی پیشنٹ اگر ان کے گھر پہ یا ان کے پرسنل کلینک پہ آ کے زیادہ فیس دیتا ہے تو قاعدے سے دیکھ رہے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ اسی غلط تربیت کا نتیجہ ہے. اسکول میں ٹیچرز بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں کسی کو سمجھ میں آیا نہیں آیا، بس کسی طریقے سے سلیبس ختم ہو، لیکن وہی بچہ جب گھر میں ٹیوشن پڑھنے کے لیے آ رہا ہے تو وہی باتیں قاعدے سے سمجھا رہے ہیں، بچے کے سمجھ میں آئی جا رہی. کیوں ایسا ہے؟ یہ مادیت ہے کہ جو اس کے فکر پہ غالب آئی ہوئی ہے. اس تربیت کی بنیاد پہ اگر وہ مالی اعتبار سے یہ دیکھے گا کہ یعنی ان مشکلات کا شکار ہوگا تو اس کی بھی فکر ایسی بن جائے گی. سمجھتا ہے ایسا نہیں، کوئی نہیں سمجھتا ہے، سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہی مسئلہ جب ٹیچر نے اسکول میں بیان کیا تھا، حالانکہ ان کو سیلری ملتی، تنخواہ ملتی ہے اور ٹھیک ٹھاک ملتی ہے، تو وہاں بھی یوں ہی بیان کیا تھا. کسی نے پوچھا تو کچھ جواب دیا، کچھ نہیں دیا، کسی کو ڈانٹ دیا. لیکن جب گھر پہ ہم آئے تو کتنا ان کا بیہیویئر چینج ہو گیا، کیسے ان کا سب رویہ چینج ہو گیا. یہ بہت قاعدے سے سمجھا رہے ہیں اور سمجھانے کو اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں، تو یہ ذمہ داری اسکول میں کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا آٹومیٹک ایک مادی فکر ہے کہ جو منتقل ہو گئی اس کے اندر، اور بدترین حالات ہے کہ بعض اوقات یہ فکر اگر دین میں آ جائے. اللہ سلامت رکھے ذاکرین کو، کی یقیناً ان کی عظمت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ذاکر سرکار سید الشہداء کا ذکر کرنے والے جو اللہ کے لیے ذکر کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ کہ جو ذاکر جیسے ہوتے ہیں، ذاکر نما ہوتے ہیں، جو لوگ پیسے طے کرتے ہیں، جو لوگ پیسے کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ یہاں کا ٹیسٹ کیا ہے. خوب دین ہے، یہ ہوٹل نہیں ہے کوئی کہ آدمی کے ٹیسٹ کے حساب سے جو ہے وہ ڈشز آپ لا کے سرو کیجئے. آپ دیکھیں کہ ضرورت کیا ہے.
ٹیسٹ کے حساب سے تھوڑی کام ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ جب جس ممبر سے پوری قوم کی ابھی طے ہو گیا کہ اسکول میں تربیت کی یہ پرابلم، اب قوم آئی دینی ادارے میں کہ ہم کو تربیت چاہیے، وہاں پہ بھی مادی فکر کا غلبہ ہے، تو ابھی قوم کہاں جائے گی؟ اب اس کی مذہبی تربیت کیا ہوگی؟ یہ خود جو حالات پیش آتے ہیں، جو لوگوں کے سامنے کسی چیز پہ ہنگامہ، کسی چیز پہ خاموشی، یہ خود ایک تربیت ہوتی ہے، نسلوں کی تربیت ہوتی ہے. اسی بنیاد پہ نسلیں پروان چڑھتی ہیں. اگر یہ ممبر کا سسٹم کرپٹ ہو جائے گا، خدا نخواستہ غلط لوگ، نااہل لوگ ممبر پہ آ جائیں گے کہ جو دولت کے لیے کہیں بھی جا سکتے ہیں، کتنا بھی گر سکتے ہیں، تو لوگوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ اور پھر اس کے بعد اس میں مول بھاؤ کہ نہیں ہم کو اتنا چاہیے، نہیں اتنا ہوتا ہے. بعض اوقات شاید یقیناً شورا کی عظمت ہے، لیکن وہ لوگ کی جن کے یہاں مادیت غلبہ ہے، پھر وہ لوگ چاہے وہ اس ٹائپ کے لوگ ہوں کہ جو ذاکرین کے نام پہ ہوتے ہیں، ذاکر تو نہیں کر سکتے ایسا، یا ایسے لوگ کی جو شاعروں کے نام پہ ہوتے ہیں، یقیناً شاعر ایسا نہیں کر سکتا. چونکہ ان کے ہاں ترجیح اہم کیا مطلب ہے؟ یعنی دین کو دنیا پہ ترجیح دی جائے. لیکن ان کے ہاں چونکہ مادیت اہم ہوتی ہے، تو اب ان کو معلوم ہے کہ یہاں پہ مثلاً خمس کی پرابلم، ہم کو خمس سے بولنا چاہیے. وہ نہیں بولے گا خمس پہ، کیونکہ اگر بول دیں گے تو دوبارہ نہیں بلایا جائے گا ہم کو. پھر وہاں کیا بولے گا؟ جو چیز پسند کی جاتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ اس نے مادیت کو اہمیت دے دیا دین پہ، دین قربان ہو گیا، مادیت کو حاصل کر لیا، اہم پہ مہم کو ترجیح دے دی. غلط ہے. یہ دین کی تجارت ہے، یہ دین کو بیچنا ہوا ہے، دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، دین کے ساتھ مذاق ہے. لہٰذا جب اہم چیز کی تربیت ہوتی، اچھا خوب آگے بھی انشاءاللہ اس پوائنٹ پہ گفتگو ہونے والی ہے، لیکن ایک حد تک ہم اس بات کو عرض کر دیں کہ تربیت بھی دو طرح کی ہوتی ہے. بعض اوقات افراد کی ہوتی ہے، بعض اوقات اجتماع کی ہوتی ہے. افراد کی تربیت میں اگر غلطی ہو جائے تو نقصان نسبتاً کم ہوتا ہے، لیکن اجتماع کی تربیت میں اگر غلطی ہو جائے تو نقصان بڑا ہوتا ہے. یہ جو مجلس وغیرہ اور کلاس روم کی تربیت ہے، یہ اجتماع کی تربیت ہے. یہ مشکل زیادہ بڑی مشکل ہے کہ جو ہم کو ایسے حالات اور ایسے ماحول کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ جو آنے والے وقت میں نہایت قوم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. اب یہ ایک الگ پہلو ہے جس پہ ابھی ہم گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے موضوع میں شامل نہیں، لیکن احساس دلا کے ہم بات کو آگے بڑھائیں کہ جس پیمانے الحمدللہ ہمارے کثرت سے مجلسیں ہوتی ہیں، سرکار سید الشہداء کی عزاداری الحمدللہ، لوگ کتنی بھی قربانی دے لیکن عزاداری کو کم نہیں ہونے دیتے ہیں. الحمدللہ جذبہ اچھا ہے. اگر یہ فرش عزا تربیت گاہ بن جائے اور ممبر ایسا مربی ہو ممبر پہ کہ جو اسلامی تربیت کرے، تو سوچئے کتنا بڑا فرق ہو گیا ہوتا لوگوں میں. کتنی بڑی بعض اوقات کہتے ہیں لوگ ہاں فرق ہے اور یہ نہیں، جو ایسا کہتے ہیں تو شاید ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، تبھی وہ بچکانہ باتیں کرتے ہیں. شاید ان کو مقصد کا احساس اور اندازہ نہیں ہے. تو اب اگر اس بات کو کر کے ہم جو پوائنٹ ہے پیش کریں اور زحمت آپ کی تمام کریں، اگر یہ اجتماعی طور پہ تربیت، چاہے وہ کسی ادارے میں ہو، چاہے وہ اسکول میں ہو، چاہے وہ مجلس و محفل میں ہو، یہاں پہ جب اس فکر کا انسان سامنے آئے گا کہ جس کے ذہن پہ مادیت غالب ہے اور مادیت کی بنیاد پہ سامنے، اور یہی چیز ایک اسٹینڈرڈ بن جائے گی، معیار بن جائے گی. لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو بلایا، معلوم ہے کہ اس کا لفافہ اتنے کا ہوتا ہے، اس کا معیار یہ ہے، اس کا اسٹینڈرڈ یہ ہے. بعض اوقات ایسے بھی حالات ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں فخر سے کہتے ہیں اتنا خرچ ہوا ہے.
تو یہ جو پورا ماحول ہے یہ تربیت کا ماحول ہے. ابھی منبر پہ تو بات ہو رہی تھی مولا کائنات کی قربانیوں کی، لیکن جو پورا ماحول ہے وہ مادیت کا ماحول ہے. تو آپ بتائیے تربیت کون سی ہوگی؟ یہاں پہ جو دوسری مشکل سامنے آ رہی ہے، ایک تو مشکل یہ ہے کہ مادیت کی تربیت ہوگی، ایک دوسری مشکل سامنے آئی وہ یہ کہ ٹھیک ہے یہ مولا کائنات یا ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یہ منبر پہ بات کرنے والی ہیں، لیکن عمل اس پہ یہ تو اور بدتر ہو گیا. یعنی اس کا جو ری ایکشن ہوا وہ یہ ثابت ہوا اس سے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ ائمہ اطہار کی سیرت پہ عمل ہم کو نہیں کرنا ہے یا ہم نہیں کر سکتے. وہ یعنی عمل اور سیرت میں فرق پیدا ہو گیا، تو پھر ائمہ کے وجود کا فلسفہ ہی ختم ہو گیا. وہ جو لیڈرشپ کا رشتہ تھا ہمارے ائمہ کے بیچ میں وہ ختم ہو گیا، رشتہ ٹوٹ گیا. یہ ہوا نا، انڈائریکٹ تربیت ہوئی ہے، یہ انڈائریکٹ میسج گیا. باتیں ہوئی ممبر پہ کہ کیا کہنا مولا کائنات تو مثلاً جو کی روٹی اور گھر میں فاقہ ہو یہ وہ، یعنی سب روحانیت کی بات ہوئی. یہ قربانی دی، وہ قربانی دی، ایسا قربانی دی، وہ کی. اب جو نوجوان ہمارا دیکھ رہا ہے، جو جوان دیکھ رہا ہے، اس نے ایک مرتبہ یہ باتیں سنی، دوسری مرتبہ جو کردار دیکھا وہ یہ کہ اگر مثلاً کسی بھی اسٹینڈرڈ اور معیار میں ذرا سا بھی کچھ 19-20 ہو جائے تو تیوریوں میں بل پڑ جاتے ہیں اور ناراضگی ہو جاتی ہے. یہ ہو، لوگ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، یہ ہو، وہ ہو، ایسا. تو کیا یہ نتیجہ لے گا؟ کس تاثیر کے ساتھ یہ جائے گا؟ یہاں تو مسئلہ اہم و مہم کا بھی نہیں ہے، یہاں تو سامنے والی چیز بالکل ضائع ہے. تو تربیت میں بات اس کی ہے کہ مہم پہ اہم کو ترجیح دی جائے. یہاں تو ہم لوگ غلط چیزوں کو اہم پہ ترجیح دے دیتے ہیں، تو اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلے گا؟ بدترین نتائج ہمارے سامنے آئیں گے. تو ابھی جو حالات سامنے آئے ہیں، ابھی اس سے پہلے بھی یہ بات آئی تھی، ہم نے نہیں عرض کی تھی، اور پھر آج آئیے تو عرض کی ہے. اور یہ ایک باقاعدہ ایک مشکل ہے، اور انشاءاللہ جو اختتامی بحث ہے اس میں بھی ہم کسی حد تک اس بات کو پیش کریں گے آپ کی خدمت میں کہ جو حالات سامنے آ رہے ہیں، ان حالات میں ایک طرف سے ہماری تربیت پہ استعماری طاقتوں کا اٹیک ہے، استکباری طاقتوں کا اٹیک ہے، ایک طرف سے ہماری تربیت پہ الومناٹی کا اٹیک ہے، فری میسن، ان چیزوں کا اٹیک ہے. دوسری طرف سے اگر ہمارے اندر سے غلط تربیت ہو رہی ہے تو یہ خود ایک اٹیک ہو گیا. تو ابھی یہ قوم کی تربیت کس اعتبار سے ہوگی؟ اسکول جا رہا ہے بچہ، نوجوان جوان، تو ایک الگ طرح کا اٹیک. اور اگر خدا نخواستہ غلط ماحول میں، بھی نہیں کہتے ہیں کہ سب غلط ہے، لیکن جو غلط ماحول، غلط اثرات میں آ کے اگر دین کے لوگ کو یوز کر کے غلط چیزیں اس تک پہنچا رہا ہے تو یہ ایک الگ مشکل. تو ان دونوں کے بیچ میں یہ پسنے والی قوم، اس کی تربیت پھر کہاں ہوئی، اور اس کی تربیت کا کون ذمہ دار ہوگا؟ تو قومی تربیت تو مشکل میں پڑ گئی. ان حالات میں یہ قوم کہاں جائے گی؟ پھر اس کا شعور بھی مر جائے گا، پھر یہ غافل بھی ہو جائے گی، پھر یہ بے بصیرت بھی ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا. ابھی وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ میٹر کیا ہے، وہ دین کیا ہے، وہ ایک الگ مشکل ہے، وہ اپنی جگہ پہ، اس کو بھی نہیں چھڑنا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ مستقیماً ہمارے اس میں نہیں ہے، موضوع میں. تو ایسی صورت میں یہ جو دونوں حالات ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں تربیت کے، یہاں پہ خود معلم کی تربیت ہو، کوئی اسی طریقے سے پھر ابھی اس کیٹیگری میں شاعر و ذاکر بھی آ جائیں گے. کچھ معیار طے ہو ان کا، یہ نہیں کہ کسی کے اندر فن شاعری آ جائے تو شاعر بن جائے، نہیں، اسی اعتبار سے اس کے اندر علم بھی ہو، صلاحیت بھی ہو، شعور بھی ہو. ایسا نہیں کسی کے اندر فن خطابت آ جائے تو خطیب بن جائے، اسی اعتبار سے صلاحیت بھی ہو، شعور بھی ہو، سب کچھ بھی ہو. ایک عالم دین ایک سسٹم سے اٹیچ ہوتا ہے، جاتا ہے وہاں پڑھتا ہے، پڑھ کے نکلتا ہے، وہاں سے اس کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے، پھر بھی غلط ہوتا ہے تو دوسرے لوگ کہہ دیتے ہیں غلط ہے. ایک اسکول کا ٹیچر ایک پورے سسٹم سے گزرتا ہے، پھر وہ پڑھاتا ہے. لیکن قوم کے بڑے بڑے مجمع کو
دینی تعلیم دینے والے ذاکرین، حتیٰ بعض اوقات ایجوکیشن سسٹم بھی ایسے ہی ہے بعض، ابھی ہم نہیں چھڑنا چاہتے ان لوگوں کو، پورے بعض ادارے چل رہے ہیں، پڑھانے والے افراد خود کہیں کے پڑھے نہیں ہوتے اور آگے پورا دین سکھاتے ہیں، تربیت کرتے ہوتے ہیں، جس کی خود اپنی کوئی تربیت نہیں ہوئی، جو خود مادیت پرست ہے، بعض اوقات مادیت کے لیے کام کر رہا ہے، وہ آ کے قوم کو امام علی کی روحانیت کی تربیت دینے کی بات ہی کرتا ہے، ابھی نہیں کہہ سکتے تربیت کرتا ہے۔ پھر اب جب اس کی ایک شخصیت بن جاتی ہے، البتہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس پہ بات ہونی چاہیے کہ شخصیت واقعی کیا ہوتی ہے۔ شخصیت الگ ہوتی ہے اور ایک جھوٹی شخصیت ہوتی ہے، لوگ ہمارے واہ واہی کریں تو جھوٹی شخصیت، لوگ نہیں، جو ہمارے صلاحیت پائی جاتی ہے اس کی بنیاد پر واقعی شخصیت ہے۔ اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں پائی جاتی، لہٰذا اس کی کوئی شخصیت نہیں ہے اپنی، اس نے کہیں پڑھا بھی نہیں ہے، 4 باتیں سنی ہیں، ان سنی ہوئی باتوں کے معیار پہ اب یہ آ کے طے کرتا ہے کہ کون عالم صحیح ہے کون غلط ہے۔ ایسے ہیں قوم میں، ان سنی ہوئی باتوں کے معیار پہ بھی طے کیا جاتا ہے کون صحیح کیوں، اور کوئی بھی بولنے لگتا ہے۔ نہیں، وہاں پہ بھی ایک معیار ہونا چاہیے، ان کی بھی تربیت ہونی چاہیے، کسی حد تک ایک ان کا سلیبس ہو، نصاب ہو کہ جس نصاب، ورنہ قوم کی تربیت غلط ہے۔ ان کو بھی نہیں معلوم ہوتا اہم و مہم کا فرق، وہ اہم کو مہم پہ ترجیح نہیں دے پاتے ہیں، اور بعض اوقات اہم ضائع ہو جاتا ہے، نہیں کہ کسی مہم کے لیے بلکہ کسی عام چیز کے لیے۔ خب یہ بھی ایک لمبا پوائنٹ ہے کہ جس پہ بھی زیادہ گفتگو مناسب نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی مربی ہے یا معلم ہے اس کی تربیت ہو، جو بیسک چیز ہو اس کی تربیت ہو، مثلاً عقائد ہے، اخلاق ہے، بیسک احکام ہے، ویسے تو دنیا وسیع ہے احکام کی، ان بیسک چیزوں کی اس کی تربیت ہو، اور یہ بیسک چیزیں اس کو معلوم ہو، پھر ان چیزوں کے ساتھ اب وہ آئے اور لوگوں کی تربیت کرنا شروع کرے۔ اب ان چیزوں کے ساتھ جب تربیت ہوگی تو یہ تربیت تکامل کی طرف جائے گی، نہ یہ کہ چونکہ بعض اوقات ایسی ہوتا ہے کہ جب علم نہیں ہوتا انسان کے پاس تو نہ یہ کہ وہ تکامل کی طرف نہیں لے جاتا ہے، بلکہ تکامل کے راستے میں رکاوٹ اور مانع بن جاتا ہے، مشکلات پیدا کر دیتا ہے۔ تو جب یہ تربیت ہوگی تو اس تربیت کے نتیجے میں جب مربی کی تربیت ہوگی تو پھر جو قوم ہوگی اس کا آؤٹ پٹ انشاءاللہ اچھا نکلے گا۔ آج کی ہم اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں، یہ 2 پوائنٹ ہو گئے، انشاءاللہ باقی کے جو 2 پوائنٹ بچتے ہیں وہ کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔